अस्सलामु अलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब हमने देखा कि रवां माली साल के 5 माह के दौरान पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर हमें एक मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्टेबिलिटी की सूरत हाल से हमें सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब देखें तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने भी पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को काफ़ी मुस्तहकम रखने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। यही सारी चीज़ों के हवाले से अगर मवाजना करते हैं तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो रेमिटेंसेस का हजम रहा है वो तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा रहा है इस रवा माली साल के 5 माह के दौरान। यानी गुज़िश्ता साल का मवाजना करते हैं तो तकरीबन 9.2 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल हुई थी जुलाई टू नवंबर। वहीं पर देखा जाए तो 11.77 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस हमारे को इस 5 माह के दौरान मौसूल हुई हैं। ये कुछ अच्छे समरात तो पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को लिए बड़े अच्छे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के रुपए की कदर को मुस्तहकम होने का अंदिया दिया जा सकता है। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो माशी सरगर्मी है उसके अंदर एक थोड़ा सा एक डिप्रेसिव सिनेरियो वो आता हुआ हमारे को ये दिखाई दिया है कि 2018 के आखिर में पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब से यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरब से जो 3 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंशियल असिस्टेंस ली थी, मजमूई तौर पे 6.2 बिलियन यूएस डॉलर की जो असिस्टेंस थी, जिसके अंदर 3.2 बिलियन जो है वो डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की मद में था और 3 बिलियन यूएस डॉलर तो जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद में था। तो पाकिस्तान जो है वो उसको पहला ये कि जुलाई 2020 के अंदर 1 बिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरब को वापस कर चुका है और रवां हफ्ते भी पाकिस्तान ने 1 बिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरब को वापस कर दिया है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 3 बिलियन यूएस डॉलर में से पाकिस्तान ने 2 बिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरब को जो है वो इमीडिएट नोट्स के ऊपर वापस कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ऑयल मार्केट्स के क्रैश होने की वजह से पैंडेमिक सूरत हाल जो कि कोविड की है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल की जो डिमांड है वो डिक्लाइन होने की वजह से ऑयल की मार्केट्स या ऑयल ड्रिवन इकोनॉमीज के अंदर काफी लेवल्स के हाई लेवल्स के ऊपर प्रेशर देखने में आ रहा है। यही सारी चीजें बात करें तो सऊदी अरामको कंपनी का भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 44% से डिक्लाइन होती हुई हमारे को दिखाई दी थी। यही कुछ वजूहात हैं या समरात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इमीडिएट बेसिस के ऊपर सऊदी अरब के 2 बिलियन यूएस डॉलर वापस करने पड़ गए हैं। इन्हीं को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो गुज़िश्ता पेमेंट की थी पाकिस्तान ने 1 बिलियन यूएस डॉलर की, उसमें चाइना ने अपने एक रोल प्ले किया था और पाकिस्तान को 1 बिलियन यूएस डॉलर इमीडिएट बेसिस के ऊपर फराहम कर दिए थे। वहीं पे कहा यह जा रहा है कि इस दफा भी चाइना जो है वो फॉरेन इंटरवीन कर रहा है पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर और चाइना की कोशिश ये है कि 1 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान को जो है बर वक्त फराहम कर दिया जाए ताकि इसकी वजह से पाकिस्तान के करंट अकाउंट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर कम असर पड़े। ये तमाम तर सूरत हाल की बेसिस के ऊपर ज़रा हम पाकिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़खायर का ज़रा मवाजना करते हैं तो 4 दिसंबर की रिपोर्ट के तहत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू है वो तकरीबन 13.3 बिलियन यूएस डॉलर की है। मजमूई तौर पे अगर कमर्शियल बैंक्स का भी इसके अंदर हम मवाजना करें तो कमर्शियल बैंक्स के पास तकरीबन 7.103 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो के अंदर देखें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 20 बिलियन यूएस डॉलर से अबव जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मालियत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है। वहीं पर अगर ये 13.3 बिलियन यूएस डॉलर जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, इसमें अगर देखा जाए रवां हफ्ते जो इसमें से 1 बिलियन यूएस डॉलर निकल गया है तो पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर काफी बड़े लेवल्स के ऊपर एक सेटबैक आ सकता है। इसी सेटबैक को मिटिगेट करने के लिए चाइना ने जो है वो इंटरवीन करने का इरादा किया है और उसके ऊपर अभी तक चाइना की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है इस पे, मगर कहा यह जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मुस्तहकम करने के लिए अपना एक रोल प्ले करने का इरादा रखता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात करते हुए सऊदी अरब के साथ रिलेशन को जो है मुस्तहकम करार दिया है। वहीं पे इमरान खान साहब ने भी इस बात के ऊपर कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की सऊदी अरब ने मदद की थी, तो अब ये जो है पाकिस्तान का भी फर्ज बनता है कि वो सऊदी अरब की मदद करे। और ये जो एक सिनेरियो चल रहा है ऑयल मार्केट्स की वजह से जिसके अंदर एक काफ़ी प्रेशर का सिनेरियो आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो अपने दोस्तों के साथ कदम ब कदम खड़ा हुआ है और जब पाकिस्तान को
ضرورت تھی تو یہ تمام ممالک پاکستان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. آج پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام ممالک کے اس سے جو اسسٹنس لی گئی تھی اس کو بھی بر وقت جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے ان کو واپس کیا جائے. تو یہ کچھ صورتحال ہے کہ یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشیدہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. کہیں پہ اس کو ترکی کے ساتھ لنک اپ کیا جا رہا ہے, کہیں پر اس کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ریلیشن کے ساتھ لنک اپ کیا جا رہا ہے. مگر بات اگر دیکھی جائے تو یہ جو پاکستان کے اوپر ایک سیٹ بیک والا سینیریو تھا, یعنی پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو میلٹ ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے, $7 بلین سے بھی نیچے کی طرف جانے شروع ہو گئے تھے, تو اس وقت سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, چائنا, ان سب نے مل کے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو کو مستحکم کیا تھا. آج اگر اس پینڈیمک صورتحال کی وجہ سے اگر ان کی اکانومیز کے اوپر ذرا سا پریشر آ رہا ہے تو پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اس ساتھ کو یا اس ریلیشن شپ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا بھی ایک رول پلے کرے. تو بہرحال قیاس آرائیوں کو ایک طرف رکھنا چاہیے, ہمیں ان کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھنی ہے. وہیں پر دوسری جانب اس بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو ڈالر کی ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر وہ کافی حد تک کہ 160 اور 161 کے درمیان اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ اس وقت ابھی کوئی اتنا بڑا خاطر پریشر نہیں آیا ہے ہمارے یہ کرنسی کے ویلیوز کے اوپر. ہماری کرنسی یعنی پاکستان روپیز جو ہے وہ اس وقت مسلسل مستحکم کی صورتحال, استحکام کی صورتحال کی طرف چل رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس جو ریمیٹنسز کا حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر ہے اس وقت. جو نومبر کی فگرز تھیں, لاسٹ نومبر کے اندر جو رپورٹ کی گئی تھی, یعنی مڈ آف دی نومبر جو ہمارے پاس فگرز آئی تھیں, اس کے تحت پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $1.2 بلین کے قریب ہے. تو یہ کچھ اچھے اقدامات ہیں, اس کے اوپر ہمارے کو اپنی نیتوں کو صاف رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ پینڈیمک صورتحال میں پوری دنیا عالمی معیشتوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ایک پینڈیمک کی وجہ سے ایک وبال کی صورتحال اختیار کیا تھا, معاشی سرگرمی ایک دم ڈیکلائن ہوتی ہوئی چلی گئی تھی. وہاں پہ بہت ہی زیادہ جو ایک ڈیولپڈ اسٹیٹس تھے ان کے اندر ہمارے کو ان تمام صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا تھا کہ کیسے اکانومیکلی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کس بری طریقے سے متاثر ہوئی تھیں. وہیں پہ اندیشہ سے 6 ماہ پہلے یہ لگایا جا رہا تھا, بہت IMF کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا, ورلڈ بینک کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا, مختلف مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنا دیا گیا تھا کہ جس طریقے سے بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں, تو پاکستان کے اوپر تو یہ کوئی کمنٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ پاکستان ان صورتحال سے کیسے نمٹے گا. وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے ایک قدم اٹھایا تھا اور اتنی ہیلتھ کیئر فیسلٹی بھی اتنی سوفسٹیکیشن طریقے سے پاکستان میں موجود نہ ہونا, تو یقیناً یہ سوال بنتا ضرور تھا وہاں پہ. مگر یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ خاص کرم کرتے ہوئے ہماری اس کی حفاظت کی, اور نہ صرف حفاظت کی بلکہ پاکستان کو ایک ایسا مواقع فراہم کیا کہ پاکستان اپنے لیے ایک اسموتھ راہ بنائے اور آگے بڑھنے کا عزم رکھے. انہی ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جب پوری دنیا نے پاکستان کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنا دیا تھا, ہم لائم لائٹ میں اس لیے تھے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ہماری جو ڈیپس کا بٹن تھا وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا اس وقت IMF کے اس پہ, تو اس کی وجہ سے بڑے ایک اوپینینز آ رہے تھے. مگر اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر اپنے خاص کرم کیا. نہ صرف پہلی ویوز میں ہم نے اس کو جو ہے مقابلہ کیا اس کا, بلکہ دوسری طریقے سے ہم دیکھیں تو ہماری معاشی سرگرمیوں کے اندر بھی استحکام کی صورتحال کو بھی ہم نے رپورٹ کیا, جس کی وجہ سے IMF ایک جانب جو ہماری رپورٹ IMF اور ورلڈ بینک پاکستان کی گروتھ -4% کے قریب رپورٹ کروا رہے تھے. وہیں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید 1.5 سے 2% کے قریب گروتھ رپورٹ کرے پلس میں. تو یہ ایک چیزیں ہیں جو ایک غائبانہ طریقے سے ہمارے کو ایک چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر ہمارے کو سوچنا چاہیے اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے, اپنی نیتوں کو صاف کرنا چاہیے, اور جو اس کے اوپر ایک اخلاقی سماجی ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ پاکستان کی صورتحال میں اتنی کشیدہ صورتحال ہوتی جا رہی تھی, وہیں پہ ہمارے فلاحی اداروں کے اندر بھی جو ہے کافی لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا, چاہے اس کے اندر بڑے بڑے کتنے بھی ادارے ہوں, چاہے چھوٹے لیولز پہ لوگوں نے کام کیا. تو یہی تو چیز ہے جو ہم دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمارے کو اسی چیز کا درس دیتا ہے, اور اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور واپس اسی دلدل میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں جس دلدل سے اللہ تعالیٰ ہم کو نکال کے لایا تھا. تو یہ ایک
بڑے ایک اچھے اقدامات ہیں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایس او پیز جو ہے ان کو بھی مینٹین ہمیں کرنا چاہیے, چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہوں, چاہے وہ اس کے اندر جو بھی ہمارے سینیٹائزیشن کا پروسیس ہے یا اس ٹائپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی ہمیں مینٹین کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے اسلام کے اندر کہ جب بھی آپ کوئی ایکٹ کریں تو صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کریں, اپنے ڈیڈ سے بھی اس چیز کو ثابت کریں. تو یقیناً ایز اے بینگ اے مسلم ہم لوگ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں, اور ہم چاہے کس لیول کے اوپر بھی بات کریں, ہمارے لیے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا بنیادی نقطہ نظر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ اس کے تحت ہمارے کو تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور آج ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کے زیر سرپرست ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ڈائریکٹ ہمارے قرآن کے مطابق ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں, ہماری عوام کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا, اور جو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص کرم کیا تھا پاکستان کے اوپر, اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ہمارے کو مزید آگے اپنی کوششیں کرنا ہوں گی. تو بہرحال یہ کچھ صورتحال تھی جس کے اندر ہم نے ایک بریف اوور ویو دیا, اور ابھی بھی جو ہے پینڈیمک کی جو دوسری صورتحال اس وقت مارکیٹس کے اندر آ گئی ہے, یعنی جو تیزی سے کووڈ پھیل رہا ہے اس کے وقت, اس کے اندر بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے, اور جو ایس او پیز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یقیناً ہماری نیتیں صاف ہوں گی تو دوبارہ سے ہمارے پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہیں. اس کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے معاشی سرگرمیاں پینڈیمک صورتحال کے اندر بھی ہمارے ایک مثبت رجحان دے رہی ہیں. وہیں پر جہاں پہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے کو ایک ڈیویسٹیٹنگ سینیریو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا, وہاں پہ ہم کس طریقے سے پازیٹیو سینیریو رپورٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم تقریباً اپنی گروتھ کو 2% سے ابو رپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو یہ تمام تو صورتحال تھی. اب انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر ذرا سے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس وقت کی جو ہم نے دیکھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کووڈ کی ویکسینیشن کے بعد سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس بات کے اوپر اندیہ یا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کووڈ کی ویکسین کی وجہ سے جو ایک امپیکٹ آئے گا, آئل مارکیٹ اس کو ابھی سے انٹرٹین کرنا شروع کر گئی ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ تقریباً لگ بھگ 9 مہینے کے ہائی بناتے ہوئے آئل اس وقت تقریباً $50 کو کراس کر گیا, یعنی برینٹ کی بات کرتے ہیں تو $50 سے وہ ابو چلا گیا ہے. ریٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گولڈ اس وقت $26 پلس ہونے کے بعد $1885 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 88 سینٹس پلس ہونے کے بعد $25.90 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. WTI کروڈ تقریباً 56 سینٹس پلس ہونے کے بعد $48.38 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اب برینٹ تقریباً 58 سینٹس پلس ہونے کے بعد $51.66 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ اس کے اوپر ایک اور آئل کے اندر اگر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے کی نیوز کے تحت, یعنی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جو 9 دسمبر کی نیوز تھی اس کے اندر انوینٹری بہت زیادہ سرپلس میں آ گئی تھی. سرپلس کے اندر یعنی ہماری انوینٹری پائل اپ ہو گئی تھی 15 ملین بیرل کے ساتھ. مگر ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے گزشتہ رات, اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انوینٹری تقریباً 1.9 ملین بیرل سے نیگیٹو ہوگی. وہیں پہ دیکھا جائے تو تقریباً 3.3 ملین بیرل سے نیگیٹو انوینٹری کا آنا اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہا ہے کہ اچانک جو یہ ایک ویک کے اندر بڑی تیزی سے ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر بڑھی ہے آئل کی, اور اس آئل کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے آئل نے اپنا آپ کو مستحکم کیا, اور مستحکم کرنے کے بعد آئل کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپر ٹرینڈ دکھا رہا ہے, اور $50 پر بیرل کے جو ہے بینچ مارک تھا جو کہ 9 منتھ کے بعد اس نے آئل نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, اور یہ واپس $51 کو اپروچ کر گیا ہے. تو عالمی مارکیٹس کے اندر بھی ایک استحکام کی صورتحال آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, مگر کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی بھی اوپیک پلس ممبران پروڈکشن کٹ کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں. یعنی اگر بات کریں تو اس وقت 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے ساتھ پروڈکشن کٹ کے اوپر اوپیک پلس ممبران ہیں. اگر اس آؤٹ پٹ کو مارکیٹ میں امیجیٹلی لے آتے ہیں اس آؤٹ پٹ کو 9.7 ملین بیرل پر ڈے سے پروڈکشن کو مارکیٹ میں لے آیا جاتا ہے تو پھر بہت ہی زیادہ ڈیواسٹیٹنگ سینیریو ہو جاتا ہے. تو اس وقت ابھی بھی پینک برقرار ہے کیونکہ ہمارے ایک آن ایوریج دیکھا جائے تو جو ڈیمانڈ ہے اس وقت, جو پروڈکشن ہے اس وقت آئل کی, وہ تقریباً 100 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے ہے, جس میں سے آلموسٹ 10% جو ہے پروڈکشن کٹ کے اوپر ہے. تو آئل ابھی انٹرٹین کر رہا ہے یہاں پہ. اگر یہ پینڈیمک صورتحال ختم ہوتی ہے اور آئل پروڈکشن مارکیٹ میں لے کے آتا ہے, اگر کوئی اس طریقے کی واپس کوئی خطرات سامنے نہیں آتے تو آئل کے اندر اس وقت بھی پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو موو کر سکے. مگر اس کے لیے ابھی ہمیں کچھ ویک دیکھنا ہوگا کہ جو ویکسینیشن چل رہی ہے عالمی مارکیٹس کے اندر, اس کے اوپر کوئی دوبارہ نیگیٹو نیوز سینیریو ڈیولپ نہ ہو جائے, یا اس کے سائیڈ افیکٹس کی صورت کے اندر کوئی ایسے پرابلمٹک سینیریو کریٹ نہ ہو جائے. امید یہ کرتے ہیں
کہ اب تک کیونکہ جو کاوشیں کی گئی ہیں اس کے نتائج اچھے ہی آئیں گے، مگر پھر بھی ہم گزشتہ کیونکہ 8-10 مہینے بلکہ لگ بھگ سال ہو گیا ہے، نومبر کے اندر بات کریں تو دسمبر میں پہلا کیسز رپورٹ ہوا تھا، نومبر میں چائنا میں جو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا اس کے تحت دیکھیں تو سال ہو گیا ہے، تو پھر یہ سال کے اندر ہم نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، تو جب تک کہ کوئی چیز ابھی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں آتی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، مگر پھر بھی دیکھا جائے تو معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی طرف گامزن ہو گئی ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوں، اور اس کے تحت جو پاکستان کو اس وقت ایک بلیسنگز ہیں یا رحمت ہوئی ہے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر، اس کو کیپٹلائز کریں ہم لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ گورنمنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن کے اندر جو اس نے ایک عزم اٹھایا ہوا ہے تو اپنے جو ایک بزنس کمیونٹی ہے، عام عوام ہے، اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔